अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जाहिद इरफान और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटी। नाजरीन, आप मेरे इर्द गिर्द ये बर्तन देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने बर्तनों की कोई दुकान शुरू कर ली है या मैं बर्तनों का कोई कारोबार शुरू कर लिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमने बहुत सारी बातें की कि कौन से खाने अच्छे हैं, कौन से खाने जो हैं उनकी ग़िज़ाइयत कम है, किस तरह का हमें बेहतरीन खाना खाना चाहिए। लेकिन एक जो फैक्टर मिसिंग है वो ये है कि इन खानों को किस तरह के बर्तनों में पकाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग़िज़ाइयत से भरपूर कोई भी खाना किसी ऐसे बर्तन में पकाएंगे जो उसकी ग़िज़ाइयत को कम कर देता है या उसको किल कर देता है, तो वो हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पैसे भी ज़ाया जाते हैं और बल्कि वो खाना जहरीला हो जाता है जो हमारे जिस्म में जाके बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने तकरीबन जो पाकिस्तान, इंडिया के अंदर हमारे बर्तन इस्तेमाल में आते हैं और आजकल के जो फ़ैशन में भी आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं तरतीबवार शुरू करूँगा कि जो मेरे हिसाब से और जो रिसर्च जिनको साबित किया है कि जो सबसे बुरे बर्तन है पकाने के हवाले से, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें नाज़रीन कि ये देखें, ये प्लास्टिक है। इसमें हम पकाते तो नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर ये बच्चों के स्कूल के टिफ़न हैं, ये जग हैं, इसके अलावा ये आपके मुख्तलिफ़ कंटेनर हैं। इनके अंदर हम जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोवेव ओवन में भी डाल देते हैं। हम देखते हैं कि बेकरियों में वो प्लास्टिक के अंदर रैप की हुई चीज़ें होती हैं, वो ओवन में डाल देते हैं गर्म करने के लिए। या हम गर्म चीज़ें, मसलन ये जग है तो इसमें हमने गरम दूध डाल दिया, या आपने खाने की कोई चीज़ है, बच्चों को आपने टिफ़िन बना के सुबह दिया है, या शौहर को टिफ़िन बना के दिया ऑफ़िस के लिए, उसमें गर्म चीज़ डाल दी। तो ये जो प्लास्टिक है, इसके साथ जब कोई भी थोड़ी सी हीट वाली चीज़ जाती है तो ये उसके साथ शामिल हो जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक जो पार्टिकल्स हैं, जो बारीक ज़र्रे हैं प्लास्टिक के, ये हमारे अंदर खाने के अंदर जा रहे हैं और ये जाके फिर सबसे पहले जो इस तरह की चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं वो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करती हैं। और जब सबसे सेंसिटिव हार्मोन जो इन चीज़ों से फौरी तौर पे इफ़ेक्ट होता है वो आपका थायराइड हार्मोन है। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, ये जो हमारे यहाँ गले के अंदर होता है तितली की शक्ल का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और थायराइड जो है ये अगर कम बने, यानी ये हाइपो हो जाता है, तो तब ये जिस्म के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको स्लो कर देता है। और अगर ये अपनी मुकर्रर लिमिट से ज़्यादा हो जाए, हाइपर हो जाए, तो ये बहुत सारे मामलात को तेज़ कर देता है, बढ़ा देता है। मसलन हाइपर हो जाएगा तो ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देगा। जैसे हाइपर हो जाएगा तो इसमें वेट तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। इसे अगर हाइपो है तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ बेशुमार मसाइल हैं। तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है वो इसमें थायराइड के मसाइल का शिकार है। तो उसके अंदर ये इन बर्तनों का बड़ा अहम रोल है। इसके अलावा बाज़ार से हमारे एक ट्रेडिशन थी कि बाज़ार से सालन, दूध जो था वो हम बर्तनों के अंदर लेके आते थे। स्टील के बर्तन यूज़ करते थे, तांबे या पीतल के बर्तन थे। लेकिन अब हाल ये है कि हम शॉपिंग बैग के अंदर आ गए हैं। शॉपिंग बैग जो हैं वो आपके दरवाजे पे भी अब दूध देने वाला आता है तो वो उसमें शॉपिंग बैग में डालता है और आपको दूध पकड़ा रहा होता है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो है हर तरह से हमारे खानों में शामिल होता है। तो सबसे वर्स्ट जो पैकेजिंग का मटेरियल है, इसी तरह पानी की बोतलें हैं, उसमें आप मिनरल वाटर पी रहे हैं और वो पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, अगरचे वो बजाते खुद भी ज़हर है, लेकिन उनकी पैकिंग उन्हें और जहरीला बना रही है। पानी की बोतल हम समझ रहे हैं कि मिनरल वाटर ले लिया, लेकिन उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक शामिल हो रहा है। जिस तरह से वो धूप में पड़ी होती हैं और डायरेक्ट सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही होती है, तो पानी और प्लास्टिक का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और इसके बारीक ज़र्रे जो हैं वो पानी में शामिल होते हैं और फिर वो हमारे अंदर चले जाते हैं। अब हम पकाने के जो दूसरा बड़े बर्तन हैं जो आजकल बड़े फैशन में हैं, वो जनाब ये हैं आपके नॉन स्टिक। इनके अंदर आप ये देखते हैं कोटिंग हुई होती है। ये एक मटेरियल है जिसको कहते हैं पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, PTFE, ये इसकी कोटिंग होती है।
اب یہ بڑی زبردست چیز تھی، یہ عام طور پہ جب یہ مٹیریل بنایا گیا، یہ غالباً 1930 کے لگ بھگ یہ اس کی ڈسکوری ہوئی، تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو تیزاب والے برتن اور کنٹینر ہوتے تھے، اس کی کوٹنگ ان کے گرد کی جاتی تھی تاکہ اس سے کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ تیزاب اس کے ساتھ پینیٹریٹ نہ کرے، لیک نہ کرے۔ اسی طرح سے سرجری کے دوران بہت سارے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو جسم میں ڈالنے ہوتے ہیں انہوں نے، تو اس میں بھی اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے۔ آج کل اس کی کوٹنگ برتنوں پہ کی جا رہی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو ہائی ٹمپریچر پہ لے کے جاتے ہیں تو مثلا اس کا یہ جو کوٹنگ ہے، اس کو آپ دیکھیں گے کہ 320 ڈگری سیلسیس پہ جا کے یہ میلٹ ہو جائے گی۔ اب اس سے پہلے اگر آپ نے اس کو مطلب رکھ دیا، گیس کھولی ہوئی ہے، آپ اس میں کوئی چیز فرائنگ کر رہے ہیں، تو اس کا جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھے گا، اس کے اندر سے وہ دھواں نکلنا شروع ہوتا ہے، فیوم نکلنے شروع ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے تیل میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو آپ پکوڑے بنا رہے ہیں یا کچھ اور پکا رہے ہیں، وہ اس کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو یہ بھی ہمارے ہارمون کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور کینسر کازنگ بھی بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے خدارہ ان برتنوں میں نہ آئیں، یہ برتن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اگر پکانا بھی ہے، جیسے یہ فرائی پین ہے، تو آپ اس کو لو فلیم کے اوپر، مثلا آپ کوئی اس پہ آملیٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی اسی طرح کا ہلکا پھلکا سا، اس سے زیادہ یہ برتن استعمال میں لائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کو ریگولر کوکنگ کا حصہ مت بنائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب اب ہم صاف کرتے ہیں تو صاف کرتے ہوئے اگر اس کے اندر آپ سخت چیز سے آپ کی وہ جو صفائی کی اسکاچ برائٹ یا اس کی کچھ اور آپ مٹیریل یوز کرتے ہیں، وہ ہارڈ ہے تو وہ اس پہ سکریچز پڑیں گے تو وہ اس سے بھی یہ اکھڑنا شروع ہو جائے گا، اور جب آپ اس میں کھانا پکائیں گے تو یہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے اس میں آپ جو چمچہ ہلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کرچھا استعمال کرتے ہیں، تو وہ لکڑی کی، جسے ڈوئی کہتے تھے، جنہیں ہماری مائیں اسے ہانڈی بھی پکاتی تھی اور ہماری مرمت بھی کرتی تھی، وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ادروائز اس کے نیچے، جیسے یہ برتن ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ سکریچز پڑ چکی ہیں۔ اب جب اس میں ہم کچھ بھی پکائیں گے تو یہ کھانے میں جائے گا، اور تو احتیاط ہوتی نہیں ہے، ایک دفعہ ہم برتن لے لیتے ہیں، پھر ہم پکاتے رہتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جو کھانا اتنے محنت کے پیسوں سے ہم نے لائے، گوشت لے کے آئے، سبزیاں لے کے آئے، وہ صرف ان برتنوں کی وجہ سے زہر میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت احتیاط کریں اس کو۔ آج کل اس کا بہت فیشن ہے، برتنوں کی دکانوں پہ جائیں تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کی الماریاں اس سے بھری پڑی ہیں۔ تو یہ اس وقت فیشن میں ہے، لیکن جو برتن سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، وہ ہیں جناب یہ ایلومینیم، جسے سلور بھی کہتے ہیں۔ اب یہ سستا ہے، سب سے سستا ہے، ہیٹ کا گڈ کنڈکٹر ہے، اس کو تھوڑا سا بھی آپ کسی چولہے کی ہلکے سی آنچ پہ رکھیں تو فوراً گرم ہوتا ہے، اس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو بہت اچھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کھانے میں شامل ہوتا ہے، گلتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کریں، آپ کوئی برتن لے کے آئیں، مثلا یہ چھوٹی پتیلی ہے، اس کو لیا، آپ اس کو آج اس کا وزن کریں کہ یہ کتنے گرام کی ہے، فرض کریں یہ 700 گرام کی ہے، آپ 1 سال اس کو استعمال کریں، 1 سال کے بعد آپ اس کا دوبارہ وزن کریں گے تو یہ 700 گرام نہیں ہوگی، اس کا وزن 35-40 گرام کم ہو چکا ہوگا، اور وہ جو 35-40 گرام ہے وہ ایلومینیم ہمارے اندر چلا گیا اور وہ زہر ہے۔ اس لیے ان برتنوں میں بھی آپ چیزوں کو نہ پکایا کریں۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے کھانوں کو زہریلا بنا رہی ہے اور اس کے اجزاء کو 100% ضائع کر دیتی ہے، یعنی تھوڑا بھی نہیں، 100%، وہ جناب آپ کا یہ پریشر کوکر ہے۔ یہ چاہے اب یہ ایلومینیم کا بنا ہوا ہے، یہ ایلومینیم کا ہو یا سٹین لیس اسٹیل کا ہو، اس میں آپ پکا رہے ہیں، جو بھی پکا رہے ہیں، اس سے ٹائم تو بچ جاتا ہے،
وہ کام جو 3-4 گھنٹے میں ہوتا ہے وہ آپ کا جناب آدھے گھنٹے میں یا 40 منٹ میں ہو جاتا ہے. آپ کی ایندھن کی بھی بچت ہوتی ہے کہ گیس پہ آپ نے چلایا تو وہ بھی بچت ہوگی، یا آپ نے اس کو جو ٹائم بھی آپ کا بچ گیا. لیکن میرے بھائی یہ 100% غذائیت ختم کر دیتا ہے. یہ پریشر کوکر جو ہے یہ پکاتا نہیں ہے، یہ چیز کو گلا دیتا ہے. جب اس میں ہائی پریشر جنریٹ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کی جو مائکرو نیوٹرینٹ ہیں، جو اجزاء ہیں، اجزاء صغیرہ جسے ہم کہیں گے، وہ سب سے پہلے اس پریشر میں جا کے ختم ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو کوئی چیز ہے وہ بس آپ دل کی تسلی کے لیے ہے. لہٰذا سب سے پہلے اس بدماش کو اپنے کچن سے نکال لیں. آپ تھوڑی سی جو وقت کی بچت ہو آپ کو ہو رہی ہے، یا آپ کو ایندھن کی بچت، گیس کی بچت ہو رہی ہے، وہ آپ کی اس کی قیمت آپ کی صحت کی طرف جا رہی ہے. اور زیادہ تر یہ ایلومینیم کے آ رہے ہیں آج کل، ویسے اور بھی مٹی کے بھی میں نے دیکھے ہیں اور سٹیل کے بھی ہیں، لیکن یہ بہرحال بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. اس کو کوئی بھی ایکسپرٹ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس میں آپ کھانا پکائیں. اس کے بعد جناب کچھ ہمارے ٹریڈیشنل برتن تھے پکانے کے حوالے سے، جس میں یہ پیتل کا گلاس تھا اور اس کے برتن تھے. ان کا اب یہ استعمال بہت کم ہے، لیکن اس میں غذائیت جو ہے آپ کی 80-85% چیزوں کی رہ جاتی تھی. لیکن اس میں ہر سال ان کو کلی کروانا پڑتا تھا، اور یہ اب بنتے بھی کم ہیں. اس لیے جسٹ میں نے یہ ہمارا فیملی کے کچھ برتن تھے میں نے اس لیے رکھے تھے. اگلا جو اس کے بعد ہے معاملہ جس میں ہمیں سمجھنا ہے کوکنگ کے حوالے سے، وہ ہے سٹیل کے برتن، سٹین لیس سٹیل کے برتن. جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑا ہوا ہے میرے پاس، یہ دیچکا ہے، یہ سٹین لیس سٹیل کا دیچکا ہے. اچھا، اس کو بہت سیف مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہے. تو سٹین لیس سٹیل بھی گلتا ہے، یہ بھی شامل ہوتا ہے، یہ بھی لیچنگ ہوتی ہے اس کی، یعنی یہ کھانوں میں شامل ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. اس کے اندر جو ڈینجرس بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کرومیم اور نکل اس کی ریشو ہوتی ہے اس کی شائننگ کے لیے، ہارڈننگ کے لیے. تو اگر اس کے اندر کرومیم زیادہ ہے، اور کرومیم کیوں زیادہ ہے؟ کرومیم اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس سے سٹیل کے برتن میں چمک آتی ہے، یہ بہت چمکیلا ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے ہم جب برتن لے کے آتے تھے سٹیل کے، یا پرانے ہمارے ڈول ہوتے تھے، پلیٹیں ہوتی تھی، تو وہ ڈل سی ہوتی تھی، ان میں کرومیم کم تھا، وہ سیف تھے. اب آپ جو لینے جاتے ہیں وہ بڑے چمک رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں نکل زیادہ ہے. تو کرومیم نکل ریشو جو ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہو کہ اگر باہر تو کمپنیاں اوپر مینشن کرتی ہیں کہ اس میں اتنا کرومیم ہے، اتنا نکل ہے، لیکن اگر یہاں پاکستان میں یا انڈیا میں ایسا رواج نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ اگر برتن بہت زیادہ چمکدار ہے سٹیل کا تو اس میں نکل زیادہ ہے. تو نکل بہت ہی ٹاکسک ایلیمنٹ ہے جو کینسر بھی پیدا کرتا ہے، ہارمون کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور باڈی کے اندر بہت سارے مسائل کا سبب بنتا ہے. تو یہ جو سٹیل ہے اس میں آپ جب بھی یوز کریں، اس کو جو ڈل ہے، جو زیادہ چمکدار نہ ہو، وہ برتن استعمال کریں اور اس میں کوکنگ کریں. یہ بہرحال ایلومینیم سے اچھا ہے، یہ جو ٹیفلون کے یہ نان سٹکنگ ہے ان سے بہت اچھا ہے. تیسری کیٹیگری ہے، یہ پڑے ہوئے آگے، یہ سرامک کے ہیں. سرامک کے ہیں، ان کو بھی بڑا سیف مانا جاتا ہے. اور یہ جو ہیں، یہ سرامک وہی مٹیریل ہے جو ہمارے باتھ روم کی ٹائلوں کا ہے، اور یہ بھی بہت ان ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر، اور بہت سارے ڈنر سیٹ اور یہ وہ. ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جسے لیڈ کہتے ہیں، لیڈ، LED لیڈ. لیڈ جو ہے یہ ایک ٹاکسک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی زہریلا مادہ ہے. تو اس میں بھی جب آپ بہت زیادہ گرم کوئی چیز ڈالیں گے، یا ان کے برتنوں میں کو پکائیں گے، یا مائکرو ویو اوون میں اس کو رکھیں گے، تو وہ آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. تو وہ بھی زہریلا پن جو ہے کھانے کا بڑھا، اس میں اس کی غذائیت کم ہوتی ہے اور کھانا زہریلا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ سیف نہیں ہے. تو پھر بات آتی ہے کہ بھئی کھانا پکانا ہے تو ہم کدھر جائیں، کیا کریں؟ آپ نے تو ساری دکان ہی فیل کر دی. تو بھیا جو نیچر کی چیزیں ہیں، جو سیف چیزیں ہیں، جس میں آپ کی غذائیت آلموسٹ 100% بچ جاتی ہے،
وہ ہیں یہ مٹی کے برتن، کلے پاٹ۔ ان کے اندر تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، پکاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، سلو کوکنگ ہوتی ہے۔ اور آپ جتنے بھی اس وقت فوڈ ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانے کے اندر غذائیت کو برقرار رکھنا ہے، کم سے کم ان کا لاس کرنا ہے، تو آپ اسے سلو کوکنگ پہ پکائیں۔ تو اس وجہ سے ان مٹی کے برتن کے اندر کوئی ایسے ٹاکسک نہیں ہوتے کہ جو آپ کی کھانے میں شامل ہوں، اور بلکہ جو کھانے کی غذائیت ہے اس کو بھی برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو آپ اپنا جو گھروں میں کھانا پکانا ہے یہ مٹی کے برتنوں میں کریں، یہ سب سے سیف اور سب سے اچھا ہے، اور اس کو اب ورلڈ اوور بہت پسند کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی۔ اب آپ اس کے کولر آ گئے ہیں، اپنے گھروں میں جو آپ کے کولر ہیں عام طور پہ پلاسٹک کے ہیں جس میں آپ پانی ٹھنڈا کرتے ہیں، اور آج کل گرمیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی مٹی کے آ گئے ہیں۔ اس میں پانی رکھیں، پانی جو ہے اس کا ٹمپریچر بھی ٹھیک رہتا ہے، دوسرا اس کے اندر جو پانی کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو جذب کر لیتا ہے۔ اس کے پریشر کوکر بھی آ رہے ہیں، لیکن پریشر کوکر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ ہانڈی ہے، اس کی کڑھائیاں مل رہی ہیں، گھڑے ہیں، کنالیاں ہیں، تو یہ واپس ہم اپنی نیچر کے ساتھ جڑیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ ان کو بنا رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں۔ جب آپ یہ ہانڈی خریدتے ہیں تو اس کے پیسے کسی غریب کے پاس جاتے ہیں، ملک کی آپ کے اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں، اس کی معیشت آپ کے جو غریب بندے کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اس کو بہتر کرتے ہیں، پیسہ ان کے پاس سرکل کرتا ہے۔ جب ہم برانڈ خریدتے ہیں تو یہ پیسہ اوپر لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اور غریب بیچارہ منہ دیکھتا رہتا ہے۔ تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں، یہ زبردست آپ کا ایکسپیرینس رہے گا۔ آپ ایک دفعہ جب ان چیزوں میں مٹی کے برتنوں میں پکانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو یہ کوئی برتن پسند نہیں آئے گا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کا مٹی کے برتن ہے، اس کے بعد آپ یہ سٹین لیس اسٹیل آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چمکدار نہ ہوں، ڈل والے۔ اس کے علاوہ ہم فرائنگ کے اندر لوہے کی کڑھائیاں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت اچھا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال یہ رکھیں کہ اس میں جب ہم فرائنگ کریں یا کوئی چیز آپ اس میں بنائیں تو اس کے اندر جو زنگ وغیرہ ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ اور یہ سب دانتیں جو ہیں یہ تھوڑا تھوڑا گلتی ہیں، کھانے میں شامل ہوتی ہیں، لیکن آئرن جو ہے وہ تھوڑا سا جائے گا تو اس سے آپ کی جسم میں آئرن کی کمی کو بھی پورا کرے گا۔ تو آج کے یہ ویڈیو برتنوں کے حوالے سے تھی، پیکنگ کے حوالے سے تھی کہ کھانا ہم کس برتن میں محفوظ کریں، کس برتن میں پکائیں تاکہ اس کی غذائیت بھی برقرار رہے اور اس کے اندر کچھ زہریلے مادے نہ جائیں جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شوگر کے مریض کا جسم جو ہے وہ پہلے ہی زخم ہوتا ہے، وہ زخموں سے چور ہوتا ہے، اور اس کو تو تھوڑی سی کوئی چیز آتی ہے اس کو انفیکشن کر دیتی ہے۔ تو ہم نے یہ وہ شعبہ تھا جس کے اوپر ڈاکٹر بھی بات نہیں کرتے، جس کے اوپر بہت کم اویئرنیس ہے، اور سائنٹیفک اویئرنیس بہت کم ہے۔ یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار ویڈیو ملیں گی لیکن ان کی سائنٹیفک بیس کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھوں جس سے ہمیں کلیئرٹی ملے کہ ہم نے کس طرح سے کام کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو شوگر کے مرض کو وطن عزیز سے ختم کرنے کے لیے، وطن عزیز کو اس موذی مرض سے پاک کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو معلومات بھی پہنچانی ہے تاکہ ہم وطن عزیز سے اس بیماری کو خاتمہ کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔